I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 16. First of all, we will go through the previous lecture, what we have done until now, and then we will continue for today's lecture. So what we have done in the previous lecture was the first topic, structure of rule-based expert system. We were trying to understand what's the internal structure, what are the basic components inside the expert system, and then how they are communicating with each other. Then we also understand expert system shell. What is expert system shell? That is like a wrapper which is communicating between the operating system and the expert programming language. Then we also understand few characteristics of expert system in detail. What are the features that are needed to be in expert system. Then we also compare the expert system with the conventional human expert and then with the conventional programming. So there was a few differences between human and expert system, and there are also a lot of differences between expert system and conventional programming. So we will move now to today's lecture, and the topics that we will cover is types of inference engine, because there are a few inference engines that they are handling all the facts that are coming in the knowledge base, and we will discuss how many types there are, so that when we are going to build few of it, then we have the idea which kind of inference engine we are going to use. We will also understand forward chaining and backward chaining, which we already have a bit of glimpse in the previous lecture, and we will continue the same topic and we will go in detail. Then we will discuss conflict resolution in expert system. If we have a conflict, we will discuss what kind of conflict can come in facts, and in knowledge base, if we have something, then which one we will select to be fire. Then we will also discuss a few advantages and disadvantages of rule-based expert system, and then we will finish today's lecture. So first of all, we need to understand how many types of inference engine there are. As an expert system evolved, many new techniques were incorporated into various types of inference engines. Some of the most important of these were truth maintenance, hypothetical reasoning, fuzzy logic, ontology, classification. So there are, as expert systems are evolving through the time, and it's developing, there are new technologies, there are new understanding of creating expert system. So then there is also some evolution in inference engine, that if we want to have different kind of inference engine, so how many types there can be. So there are a lot of it, but we gather 4 of it, which are the basic one and important one, and then we will discuss it in detail, each of it. So what is truth maintenance? Truth maintenance system record the dependencies in a knowledge base, so that when facts are altered, dependent knowledge can be altered accordingly. So we have a knowledge base, and if there is a fact coming and the fact is changing, then we will also change in the knowledge base. So if we take an example, for example, if the system learned that John is no longer known to be a man, it will revoke the assertion that John is mortal. So there are changes in fact. Fact is the short-term memory when we gather some information, and if the information is changing,
then the knowledge base will accordingly change. So that's why it's called truth maintenance, that whenever there is a change, the change occurs inside the knowledge base also. And the example shows that if we say that John, a person, is no longer a man, this means he is not going to be alive. So the assertion of that, according to that one assertion, mean when we want to put something in a knowledge base, we want to assert it there, then we will call it assertion, and then that is John is mortal. So this means now we have a new knowledge which says that John is now dead, so we will keep that one in knowledge base. So it's a fact and then it's changing in knowledge base. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے نالج بیس ہو سکتے ہیں. ہم ان میں سے جو بیسک ہمارے پاس ہیں 4 کو ہم ڈسکس کریں گے. 4 ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں. اب ان میں سے ایک جو ہے ٹروتھ مینٹیننس ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر فیکٹ آ رہا ہے کہیں سے جو ہمیں کوئی انفارمیشن دے رہا ہے, جو نالج ہمیں دے رہا ہے کسی آبجیکٹ کے متعلق, اب ہمیں وہ نالج تو مل گیا, تو ہم کریں گے کیا, اس نالج اس فیکٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم نالج بیس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور اس میں وہ انفارمیشن اب رکھ لیں گے فیوچر کے لیے کہ ناؤ دیر از سم چینج. اب ہم اس کی ایگزامپل اگر نارمل لائف سے لیتے ہیں, پہلے ہم یہ ایگزامپل دیکھ لیں جو یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اگر سسٹم کو ہم یہ بتا دیں کہ جان از نو لانگر نون ٹو بی اے مین, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو گئی. وہ اب ہیومن یا ایز اے پرسن ہم اس کو نہیں جان سکتے. تو کیا ہوا, تو وہ اسرشن ہو گئی نالج بیس کے اندر کہ جان از مورٹل, جان now he is dead and now he is mortal. So ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اگر نارملی ہم کسی کے متعلق جان لیتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے, تو وہ ہمارے لانگ ٹرم میموری میں سیو ہو جاتا ہے کہ فلانا جو بندہ ہے اس کی موت ہو گئی ہے. اب جب بھی ہم اس پرٹیکولر پرسن کے متعلق بات کریں گے تو ہمارے جو بیک اینڈ میں جو سٹور ہوا ہے, لانگ ٹرم میموری میں سٹور ہوا ہے کہ اس فلانے پرسن اس بندے کی تو موت واقع ہوئی ہے, تو وہ ہمیں آٹومیٹکلی ریلیٹ کر دے گا اس کے ساتھ اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں وہ بندہ تو ابھی زندہ نہیں ہے, اس کی فوتگی ہو گئی ہے. اس وجہ سے ہم پہلے جب اس بندے کو جان رہے تھے تو اس کے متعلق ہم نے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں رکھی تھی, لیکن جب اس کی موت ہو گئی تو ہم نے وہ انفارمیشن ساتھ میں اپنے نالج بیس میں رکھ لی کہ وہ اب زندہ نہیں. اس وجہ سے جو ٹروتھ ہے, جو حقیقت ہے, وہ مینٹین ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ مینٹین ہو رہا ہے. جیسے ہی کوئی چینجز آ رہی ہیں اور وہ کچھ حقیقتیں ہیں تو وہ حقیقتوں کو نالج بیس میں ہم رکھ رہے ہیں. تو یہ سمپل سے میکنزم ہے جس میں ہم کوئی بھی ہمارے پاس فیکٹ آئے گا, اس کے اگینسٹ اگر وہ ایسا فیکٹ ہے کہ وہ بعد میں اس کے ریزلٹس ہمیں چاہیے ہوں گے, تو ہم کریں گے کیا کہ وہ ہم نالج بیس میں رکھ دیا کریں گے. تو اس کو ہم ٹروتھ مینٹیننس کہیں گے. ہائپوتھیٹیکل ریزننگ ایک دوسری ٹائپ ہے. ان ہائپوتھیٹیکل ریزننگ the knowledge base can be divided up into many possible views as known as worlds. This allows the inference engine to explore multiple possibilities in parallel. In this simple example, the system may want to explore the consequences of both assertion, what will be true if John is a man and what will be true if he is not. So now here we are going to see that we can divide the knowledge base into multiple portions, into multiple classes, and these are also known as worlds. So there are different worlds inside the knowledge base, and this is because if we want to
look parallel, or we want to search parallel inside the knowledge base, then in that case it's very useful. So that's why it's called hypothetical reasoning. And here in example it says that if we want to search two queries at a time, one query is if John is man, then we want to see what's the output, and also we want to search for if he is not a man. If John is not a man, then what's the knowledge we have in knowledge base, what kind of rule there is, and we want to search for it. So for parallel execution and for parallel search, we also can use hypothetical reasoning. Hypothetical reasoning میں ہم simply یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے knowledge base کو divide کر لیتے ہیں multiple classes کے اندر, multiple portions کے اندر, اور ان کو ہم کہتے ہیں world کے نام سے بھی جان سکتے ہیں, اس کو ہم different views بنا سکتے ہیں اس کے. اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم parallel ہم ایک ساتھ بہت سارے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں ہمارے پاس جلدی رزلٹ آ جائے اور پیرالل کام ہو رہا ہو, یا ہم ایگزیکیوشن بھی پیرالل کرنا چاہتے ہیں, یا ہم کوئی سرچ پیرالل کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی انزرشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی پیرالل. تو اس طرح کی کوئی چیزیں اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کریں گے کیا کہ ہم اپنے نالج بیس کو ڈفرینٹ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے. یہاں پر جو اگزامپل دی گئی ہے اس میں سمپلی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ایٹ اے ٹائم دو کیوریز سرچ کرنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہ کہ اگر اف جان از مین تو کیا رزلٹ ہونا چاہیے, اور اف جان از ناٹ مین دین کیا رزلٹ ہونا چاہیے, تو ہم دونوں کو ایٹ اے ٹائم سرچ کریں گے. فزی لاجک اب کیا ہے؟ ون آف دا فرسٹ ایکسٹینشن آف simply using rules to represent knowledge. We also to associate probability with each rule. So not to assert that John is mortal, but to assert John may be mortal with some probability value. Simple probability were extended in some system with sophisticated mechanism for uncertain reasoning and combination of probabilities. Now in fuzzy logic, normally what we do, we do not put the exact value, we put some probability value also with it, that there are 50% of chances that John is dead or mortal, or we can also add some statistical value. So that's why when we are not sure, or even if we are sure, then we also put the value, but the value will be then 100% if we are sure in something, and if we are not, then we can put some probability value and then we can compare it. So there are multiple options, and the option is to keep some extra information, and that extra information in knowledge base is fuzzy. It's a statistical value, or it is probability. So in some system we already have this practices, and it's quite in a nice way represented. Like if we go to some stock exchange prediction or this kind of expert system, then there is also this probability value used in every or in most of the knowledge base values. ہم یہاں پر سمپلی یہاں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی ویلیو رکھ رہے ہیں نالج بیس میں, ہم کوئی رولز رکھ رہے ہیں, تو ہم وہاں پر اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا انفارمیشن رکھیں گے, اور وہ ہوگی probability, کہ کتنی probability ہے کہ اس کے پاسبل ہونے کے یا ٹرو ہونے کے یا صحیح ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کتنے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر رکھیں گے. تو اس وجہ سے اس کو ہم فزی کہیں گے.
یہاں پر جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایزرٹ کرتے ہیں جان از مورٹل تو ہم یہ شورٹی کے ساتھ نہیں کرتے, ہم اس کے ساتھ کوئی پروبیبلٹی ویلیو رکھ دیتے ہیں. اگر تو ہم شور ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم وہ 100% اس کی پروبیبلٹی کر دیں گے, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم ڈپینڈنگ آن اوور فیکٹ اور سورس آف فیکٹ دین وی کین پٹ سم پروبیبلٹی دیئر. سو دا knowledge base can have a representation but in a way of fuzzy, in a probability value. Ontology classification. With the addition of object class to the knowledge base, a new type of reasoning was possible. Rather than reason simply about the value of the object, the system could also reason about the structure of the object as well. In this simple example, man can represent an object class and R1 can be defined as a rule that define the class of all men. ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہم نالج بیس رکھ رہے ہیں, جو بنا رہے ہیں, اس کے اسٹرکچر میں ہم چینجز کر دیں, اس کے ساتھ ہم کوئی آرگنائز طریقے سے رکھ لیں. اب جو بھی ہمارے یہاں پر جو اگزامپل دی گئی ہے کہ مین کین ریپرزینٹ این آبجیکٹ کلاس, اب ہمارے پاس ایک آبجیکٹ کلاس بناتے ہیں ہم, ڈفرینٹ جو نالج بیس ہے اس کو ہم ایز ڈفرینٹ کلاسز اس کو بنا لیں, اور پھر کوئی بھی ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا تو وہ کسی ایک کلاس کے ساتھ بلانگ کر رہا ہوگا. تو اس کے جتنے بھی رولز ہوں گے, اس کے جتنی بھی چیزیں ہوں گی انہیریٹنس کی, وہ ساری ہمارے ایک آبجیکٹ کے پاس آ جائیں گی. تو ان کو ہینڈل کرنا ایزی ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی کلاسز ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو نالج بیس ہوگا وہ کلاسز کے اسٹرکچر میں آرگنائز طریقے سے پڑا ہوگا, اور وہ ہر بار چینج ہوگا. جب ہمارے پاس کوئی فیکٹ آ رہا ہوگا تو وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کس کلاس کے ساتھ بلانگ کر رہا ہے. These type of special purpose inference engines are known as classifiers. Although they were not highly used in expert system, classifiers are very powerful for unstructured volatile domains and are key technology for the internet and the emerging. ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ سسٹم ہے انٹالوجی کلاسیفیکیشن, یہ نارملی ایکسپرٹ سسٹم میں نہیں یوز ہوتا. کچھ جگہوں پر یوز ہو رہا ہوتا ہے لیکن موسٹلی نہیں ہو رہا, اور جو انسٹرکچر نالج ہے ہمارے پاس اس کے لیے پھر یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم ان کی کلاسز بنا لیں. اگر ہم ان کو آرگنائز نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کی کلاسز بنا لیتے ہیں, اور وہ کلاسز پھر کچھ اس کا اسٹرکچر بن جاتا ہے اور پھر ان کو ہم یوز کرتے ہیں. تو ہم سمپلی انٹالوجی کلاسیفیکیشن میں یہ کریں گے کہ جو بھی ہمارے پاس نالج بیس ہوگا وہ ہم آرگنائز کر لیں گے کلاسز کے اندر, اور وہ کلاسز کے کچھ آبجیکٹس ہوں گے. جو بھی فیکٹ آ رہا ہوگا وہ ایز اے آبجیکٹ کنسیڈر کر کے ہم پھر دیکھیں گے کہ کس کلاس کے ساتھ بلانگ کرتا ہے, اور اس کے اوپر کون سے آپریشنز ہونے چاہیے, اس کے کون سے پراپرٹیز ہونے چاہیے. تو یہ ہمارے پاس فورتھ ٹائپ تھی انٹالوجی کلاسیفیکیشن. تو ہم جو بھی ریزننگ جو ہمارے پاس نالج بیس ہے وہ ہم ان 4 ڈفرینٹ میتھڈس کے ساتھ اس کی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم آرگنائز کر سکتے ہیں. اب ہم جائیں گے نیکسٹ ٹاپک کی طرف, وہ ہے فارورڈ چیننگ اینڈ بیکورڈ چیننگ. In rule-based expert system, the domain knowledge is represented by a set of if-then production rules, and data is represented by a set of facts about the current situation. ہم جو نارملی رول بیسڈ ایکسپرٹ سسٹم بناتے ہیں اس میں ہمارے پاس رولز جو ہیں وہ if then کنڈیشن کے فارم میں ہوتے ہیں, اور وہ ہم نالج بیس میں رکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ایکچولی فیکٹس ہوتے ہیں, وہ آ رہے ہوتے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم میموری ہے, اور وہ پھر ہم ریلیٹ کرتے ہیں اپنے
نالج بیس کے ساتھ جہاں پر ہمارے پاس if then کنڈیشن پڑے ہوئے ہیں. An inference engine compares each rule stored in the knowledge base with fact contained in the database. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جتنے بھی فیکٹس ہوں گے جو ڈیٹا بیس میں ہیں ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں انفرنس انجن کے تھرو جو نالج بیس میں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جو وہاں پر سٹور ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فیکٹ آ گیا تو ہم وہ ایٹ اے ٹائم ہم اس کو وہاں پر ہر ایک بار اس کو چیک کریں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر پوائنٹ جب بھی آئے گا فیکٹ میں تو ہم اس کو نالج بیس میں کمپیئر کریں. ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیٹا بیس بنا لیں, بہت سارے فیکٹس کو اکٹھے کریں اور پھر ہم اس کے بعد اس کو کمپائل کریں, اس کو رن کر کے پھر چیک کریں کہ کون سا رول فائر ہونا چاہیے اور نالج بیس میں اس کے اگینسٹ کیا ہے. تو ہم پوری ڈیٹا بیس بنا لیں گے, فیکٹس کی بنا سکتے ہیں اور اس کو بھی کال کر سکتے ہیں اور انڈیویجولی ایک فیکٹ کو بھی کر سکتے ہیں. When the if condition part of the rule matches a fact, the rule is fired and its then action part is executed. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر if condition facts کے ساتھ میچ ہوتی ہے, کوئی بھی فیکٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹا بیس سے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ والا رول جو ہے یہ فائر ہوگا, اور جب یہ فائر ہوگا تو ہم اس کے ایکشن کو پرفارم کریں گے. اگر تو وہ پرفارم ہے یا ڈسپلے ہے یا جس طرح بھی ہم نے اس دین کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ والا کام پرفارم ہو جائے گا. فارورڈ اینڈ بیکورڈ چیننگ میں ہم آگے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ میچنگ آف دا رول if part to the fact produces inference chain. ہم نے یہ دیکھا تھا پچھلی مرتبہ بھی پچھلے لیکچر میں کہ جب ہم ایف پارٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ میچ ہوتا ہے تو وہ ایک چین کی فارم میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور دوسرے رول کو ایکٹیویٹ کرے اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور رول کو ایکٹیویٹ کرے اور اس طرح وہ چلتا جائے. The inference chain indicates how an expert system applies the rule to reach a conclusion. اب یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک فیکٹ جو ہے وہی ہمیں کنکلوژن تک لے کر جائے. اب یہ بھی پاسبل ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے فیکٹس آ جائیں, ان سب کی کمبینیشن سے بہت سارے رول فائر ہو جائیں اور پھر وہ آگے چلتے ہوئے کسی ایک سائٹ پر جا کر ہمیں ایک کنکلوژن میں لے کر جاتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ پوری چین ہوگی. اب وہ کس طرح ہو رہی ہے, کیا وہ اسی طرح ہے کہ بہت سارے فیکٹس آ کر وہ کنٹینیوسلی پیرالل جا کر وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, یا اس طرح ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج موسم کی پریڈکشن کے لحاظ سے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اب مجھے گول یہ چاہیے تو میں کیا کروں گا, میں دیکھوں گا کہ اس کے لیے مجھے بارش ہونے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس چاہیے. تو یا یہ ہو سکتا ہے, اور یا میں یہ کہوں کہ میرے پاس بہت سارے کنڈیشنز ہیں کہ بادل اتنے ہیں, ہیومیڈیٹی اتنی ہے, ونڈ کی کنڈیشن یہ ہے, ٹیمپریچر یہ ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ کیا اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں, ہم دیکھیں گے آگے جا کر کہ دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. انفرنس انجن سائیکل وایا اے میچ فائر پروڈکشن اور پروڈیوس. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے پاس ایک فیکٹ ہے, فیکٹ اے از ایکس, اگر یہ ہے تو وہ جا کر نالج بیس میں رولز کے لحاظ سے چیک ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر اس طرح کا کوئی رول ہے جس میں ہم یہ فیکٹ کمپیئر کر سکیں. تو اگر ہمارے پاس ہے if A is X then B is Y, تو یہ پاسبل ہے کہ ہم جا کر B is Y ہے تو B is Y کو ایز اے فیکٹ لے لیں, کیونکہ یہ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ B is Y ہمارے پاس پر نالج بیس میں ہے کہ نہیں ہے. اب B is Y کا کیا مطلب ہے, ہم آگے دوبارہ اس کو ڈیٹا بیس میں ایز اے فیکٹ رکھ لیں گے اور پھر وہاں سے دوبارہ اس کو چیک کریں گے کہ کیا اس میں اس کے اگینسٹ کچھ ہے کہ نہیں. پھر ہم آگے چلتے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون سے رولز ہیں جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, جو فائر ہوتے ہیں
اور کون سے رولز ہیں جو میچ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اس کی ایک اور ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ رولز ہم نے بنا لیے. ایک رول یہ ہے کہ اف وائی از ٹرو اینڈ ڈی از ٹرو دین زی. یہ کوئی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ہم نے بتا دیا کہ اگر اف وائی ٹرو ہے تو ہمارے پاس ڈی کا ٹرو ہونا بھی ضروری ہے. تو اگر یہ دونوں ٹرو ہیں تو پھر ہم زی کو بھی ٹرو کر دیں گے. اف ایکس از ٹرو اینڈ بی از ٹرو اینڈ ای از ٹرو دین وائی از ٹرو. یہ ہم نے دوسری کنڈیشن رکھ لی, رول بنا دیا. اف اے از ٹرو دین ایکس از ٹرو, ہم نے یہ ایک تیسرا رول بنا دیا. اب ہم سمپل دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح رن ہوں گے, کس طرح ایگزیکیوٹ ہوں گے. تو سمپل چین میں ہم اگر اے کو ایز اے فیکٹ رکھتے ہیں, فیکٹ لسٹ میں ہم اے رکھتے ہیں کہ میرے پاس اے ٹرو ہے, تو اے ٹرو ہے تو رول نمبر 3 فائر ہوگا. 3 فائر ہوگا, اے از ٹرو دین ایکس از ٹرو, تو اس نے ایکس کو ٹرو کر دیا. ٹھیک ہے. اب ایکس از ٹرو ہم نے یہاں پر دیکھا, اف ایکس از ٹرو اینڈ بی از ٹرو اینڈ ای از ٹرو دین وائی از ٹرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایکس ٹرو ہو گیا, یہ ہمارے پاس ایک فیکٹ آ گیا. اب اس فیکٹ کو ہم لے کر گئے ہیں نالج بیس میں. نالج بیس میں ہم نے دیکھا کہ اف, کیونکہ ایکس تو یہاں سے ٹرو ہو گیا تھا تو وہ تو آ گیا, تو بی اگر ٹرو ہے, فار ایگزامپل وہاں پر بی ٹرو بھی ہے اور ای ٹرو بھی ہے, تو کیا ہوگا, وائی از ٹرو, تو وہ وائی کو ٹرو کر دے گا. اب اس وائی کو ہم رکھیں گے ایز اے فیکٹ, اور یہ فیکٹ جائے گا پھر دوبارہ نالج بیس میں. اب نالج بیس میں گیا, اس نے دیکھا اف وائی از ٹرو, تو یہاں پر رول نمبر 1 فائر ہوگا اگر تو ہمارے پاس ڈی بی ٹرو اویلیبل ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس اویلیبل ہے نالج بیس میں, تو ہم کریں گے کیا کہ ان دونوں کی کمبینیشن سے زی ٹرو ہو جائے گا. تو اب ہم یہاں پر پہنچ آئے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک سولوشن ہے. تو اس طرح کے بہت سارے رولز فائر ہو سکتے ہیں اور ان کی کمبینیشن سے ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکتے ہیں. اب یہ ہوگا کیسے, ہمارے پاس 2 طریقے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں فارورڈ چیننگ. اب فارورڈ چیننگ ان ڈیٹیل کیا ہوگی. فارورڈ چیننگ از ون آف دا 2 مین میتھڈ آف ریزننگ وین یوزنگ انفرنس رولز. جب ہم انفرنس رولز جو نالج بیس میں ہیں ان کو یوز کریں گے تو ہم کوئی ایک طریقہ یوز کریں گے, یا فارورڈ چیننگ یا بیکورڈ چیننگ. تو فارورڈ چیننگ از اے popular implementation strategy for expert system business production rule system. فارورڈ چیننگ نارملی یوز ہو رہے ہوتے ہیں بزنس میں, جو یا ایکسپرٹ سسٹم اگر ہم بناتے ہیں میڈیکل ڈائگنوسس کے یا اور چھوٹے سے ایکسپرٹ سسٹم ہم بناتے ہیں, تو ان میں یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ پروڈکشن رول کی بیس پہ ہے. فارورڈ چیننگ اسٹارٹ ود دا available data and use inference rules to extract more data until a goal is reached. فارورڈ چیننگ میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم کوئی ڈیٹا لیتے ہیں. ڈیٹا کیا تھا, وہ ایک فیکٹ تھا جو ڈیٹا بیس سے آ رہا تھا ہمارے پاس. ہم اس کو لے رہے تھے ایز اے انفرنس رول اور پھر اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ہم اس کو نالج بیس میں لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اور رول اس کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں, فائر ہو رہے ہیں کہ نہیں. ہم ان کو فائر کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اور رول اس کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کہ نہیں. تو ہم جاتے رہتے ہیں جب تک کہ ہم گول تک نہ پہنچ جائیں. An inference engine using forward chaining searches the inference rule until it finds one where the if clause is known to be true. اب فارورڈ چیننگ میں ہم کریں گے کیا کہ جو ہمارے پاس فیکٹ آئے گا وہ ہم جا کر اف کے اندر چیک کریں گے کہ کون سے اف کے ساتھ وہ میچ ہو رہا ہے, اور وہ سرچ کرتا جائے گا جب تک کہ اسے مل جائے, اور اگر تو نہیں ملتا تو وہ فالس ریٹرن کرے گا. When such a rule is found, the engine can conclude the then clause, resulting in the addition of new information to its data. اب ہم دین کے پورشن میں جائیں گے اگر تو اف کمپلیٹ ہوتا ہے, اور وہ اس کو ایز اے فیکٹ لے لے گا کہ
اس دین میں اگر تو کوئی رول فائر ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی لے لیں گے ایز اے فیکٹ، یا اگر کوئی ہمارے پاس کنکلوژن آ رہا ہے تو وہ بھی ہم ایز اے فیکٹ لے لیں گے. تو جو بھی اس کے دین پارٹ میں ہوگا ہم اس کو لے جا کر فیکٹ میں لے جائیں گے. اور فیکٹ میں کیونکہ جب جائے گا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ہمارے پاس شارٹ ٹرم میموری میں آتا ہے وہ پھر جائے گا لانگ ٹرم میموری میں کمپیریزن کے لیے. تو اس وجہ سے جو بھی فیکٹ بنے گا وہ جائے گا لانگ ٹرم میموری میں نالج بیس میں. انفرنس انجن ول iterate through this process until a goal is reached. اب انفرنس انجن جو کہ یہ ساری کمیونیکیشن کر رہا ہے نالج بیس اور ڈیٹا بیس کے درمیان، تو وہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ اس کو کوئی ریزلٹ یا گول تک وہ پہنچ نہیں جاتا. فارورڈ چیننگ کی ایگزامپل اب کیا ہوگی؟ فار ایگزامپل سپوز دیٹ دا گول از ٹو کنکلوڈ دا کلر آف اے پیٹ نیم فریٹز given that he croaks and eats flies, and that the rule base contain the following 4 rules. اب ہم ایک چھوٹے سے ایگزامپل کی طرف جائیں گے جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایک ہاؤس پیٹ ہے، اس کا نام ہے فریٹز. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے، اس کا کلر چیک کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک فیکٹ ہے کہ وہ کراکس، وہ یہ آواز جو ہے اسپیسیفک اینیمل سے ریلیٹڈ وہ کر رہا ہے، اور وہ فلائز ایٹ، مطلب فلائز جو ہیں وہ ایز اے فوڈ یوز کر رہا ہے ان کو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کلر کیا ہوگا، یہ فریٹس کون سا اینیمل ہے، یا وہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا اینیمل ہے فار ایگزامپل، لیکن مقصد ہمارا یہ ہے، ہم فائنڈ آؤٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نالج بیس ہے اس میں ہمارے پاس کچھ رولز رکھے ہوئے ہیں. وہ رولز کیا ہیں؟ if x croaks and eat flies then x is frog. x ہمارے پاس کوئی ویریبل ہے جس میں ہمارے پاس کوئی بھی ویلیو آئے گی، اور وہ ہم کمپیئر کریں گے کہ کیا وہ x جو ہے وہ کراکس کرتا ہے اور کیا وہ ساتھ میں ایٹ فلائز بھی کرتا ہے. اگر تو یہ دونوں ہو رہے ہیں تو ایکس کو ہم کہیں گے کہ یہ فراگ ہے. if x chirps and sings then x is canary. اب ہمارے پاس دوسرا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک یہ اسپیسیفک آواز ہے یا یہ ساتھ میں جب وہ مختلف ایکشن پرفارم کرتا ہے تو وہ ہے، اور ساتھ میں سنگنگ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کینری ہے. کینری ہمارے پاس ایک برڈ ہے جو یلو رنگ کا ہوتا ہے، چھوٹا برڈ ہوتا ہے، اسمال سائز میں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کینری. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وہ چرمپس کر رہا ہے ساتھ اور سنگنگ کر رہا ہے تو وہ کینری ہے. یہ ہمارے پاس ایک ادر رول ہو گیا. if x is frog then x is green. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر x جو ویریبل ہے اگر تو وہ فراگ ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کا کلر گرین ہوگا. if x is canary then x is yellow. ہم کہہ رہے ہیں ایک 4th رول کے اندر کہ اگر x کینری ہے تو وہ اس کا کلر جو ہے وہ یلو ہوگا. اب ہم آگے جائیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے یوز کریں گے. لیٹ us illustrate forward chaining by following the pattern of computer as it evaluates the rules. Assume the following facts. اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے پاس رولز ہو گئے جو نالج بیس میں ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیکٹس آ گئے ہیں کچھ. ان فیکٹس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا فارورڈ چیننگ کس طرح کام کرے گی. اب یہ کچھ فیکٹس ہیں. ایک فیکٹ یہ ہے فریٹس کروکس. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فریٹس ہے وہ کروکس کرتا ہے، وہ یہ اسپیسیفک آواز ہے اس کی. فریٹس ایٹس فلائز. ہم کہہ رہے ہیں کہ فریٹس جو ہے وہ فلائز ایز اے فوڈ یوز کر رہا ہے. ٹویٹی ایٹ فلائز. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹی جو کریکٹر ہے وہ فلائز ایٹ کر رہا ہے. ٹویٹی چپس. ٹویٹی ایک اسپیسیفک آواز ہے اس کی. ٹویٹی از یلو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹی جو ہے وہ
اس کا کلر یلو ہے. اب یہ ہمارے پاس فیکٹس آ گئے. اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ کون سے رولز فائر ہوں گے اس کے اگینسٹ. ود دا فارورڈ ریزننگ the computer can derive the Fritz is green in 4 steps. اب ہمارا مقصد کیا تھا جو ہم نے یہاں پر بتایا تھا کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو کلر ہے فرٹس کا وہ کیا ہے. جو ہم پیٹس یوز کر رہے ہیں اس کا نام فرٹس ہے اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کلر کون سا ہے. اب ہم سمپل 4 اسٹیپس جب پرفارم ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا کلر ہے اس کا. اب پہلا کیا ہے, فرٹ کروکس and Frit eats flies. Based on logic, the computer can derive Frit crooks and eat flies. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ Frit crooks یہ ایک اسپیسیفک آواز ہے اس کی, اور Frit eats flies ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ eat flies بھی کر رہا ہے. اس وجہ سے کیا ہوگا, based on rule 1, the computer can derive Fritz is frog. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ Frit X جو ہے crooks and eat flies دونوں کر رہا ہے, اور فرٹس جو ہے از ایکس کی جگہ پر آ جائے گا. اور ہمیں یہ فیکٹ مل گیا ہے یہاں سے کیونکہ ان دونوں میں کامن کیا ہے, فرٹس ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان دونوں کو کمبائن کر کے یوز کر سکتے ہیں کہ فرٹ کروکس بھی کر رہا ہے اور وہ فلائز بھی ایٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے رول نمبر 1 جو ہے وہ فائر ہو جائے گا. اب رول نمبر 1 فائر ہوا, ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فرٹس جو ہے وہ فراگ ہے. اب اس وجہ سے ہمیں یہاں پر اس رول کا پتہ چل گیا کہ فرٹ فراگ ہے. بیسڈ آن رول 3 دا کمپیوٹر کین ڈرائیو فرٹس از گرین. اب ہمیں رول نمبر 3 کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ فرٹس جو ہے وہ فراگ تھا. اس وجہ سے اگر فرٹس فراگ ہے تو اس کا کلر گرین ہوگا. تو یہ سمپل فارورڈ چیننگ میں ہم کنیکٹ کر رہے ہوں گے فیکٹس کو رولز کے ساتھ, اور آگے چل رہے ہوں گے جب تک کہ وہ رولز کسی جگہ پر رک نہیں جاتے, جب تک کہ ہم یا ہمارے پاس جب تک وہ سولوشن نہیں آ جاتا. کیونکہ ہم کلر دیکھنا چاہ رہے تھے, اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو گرین ہے یہ ایک کلر ہے, اس وجہ سے ہم اس کو ریٹرن کر دیں گے. The name forward chaining come from the fact that the computer start with the data and reason its way to the answer as opposed by backward chaining which works in another way around. فارورڈ چیننگ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کوئی فیکٹ لیتے ہیں, کوئی ڈیٹا لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ کون سے کنڈیشن کے ساتھ یہ میچ ہو رہا ہے, اور ہم آگے یہ ویلیوز اس کے تب تک آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس گول اچیو نہیں ہوتا, جب تک کہ ہمارے پاس آنسر نہیں آتا. اور اگر آنسر نہیں ہے تو پھر ہم ظاہر ہے اس کا رپلائی کریں گے کہ نو آنسر اور ریٹرن فالس کر دیں گے. ان دا ڈریویشن ہم یہاں پر بات ہوئی ہے بیکورڈ چیننگ کی بھی کہ یہ بیکورڈ چیننگ کے بالکل اپوزٹ ہے. اب ہم بیکورڈ چیننگ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہم کام کر رہے ہیں. ان دا ڈریویشن the rule are used in the reverse order as compared to the backward chaining. ہم سمپلی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیکورڈ چیننگ میں جو کام ہو رہا ہے یہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے, اور ہم ظاہر ہے جب ڈرائیویشن کریں گے اس کی تو اگر وہاں پر ایک کام بیکورڈ میں ہو رہا ہے تو یہاں پر اسٹریٹ ہو رہا ہوگا, اگر تو ریورس کریں گے تو یہاں پر بیکورڈ ہو رہا ہوگا فارورڈ چیننگ میں, اور وہاں پر اسٹریٹ ہو رہا ہوگا. تو یہ خیر سمپل اس کو کنورژن کرنے کی بات ہے, لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نوٹ دیٹ دا کمپیوٹر ڈز ناٹ یوز اینی نالج اباؤٹ ٹویٹی وین اٹ از کمپیوٹ دیٹ فرٹس از فراگ. اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو ہمارے پاس ٹویٹک انفارمیشن تھی یہاں پر وہ کہیں بھی یوز نہیں ہوئی, اور نہ ہی کوئی ایسا رول فائر ہوا جو کہ ٹویٹی سے ریلیٹڈ تھا, کیونکہ ہم نے صرف وہ والا کام کیا جس کے ساتھ ہمارا مقصد تھا, جس سے ہمارا مقصد پورا ہو رہا تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے رول فائر ہوں گے جو ریلیٹڈ ہیں, جو ریلیٹڈ نہیں ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوگا. Forward chaining because the data determine which rule are selected and use this
میتھڈ از کالڈ ڈیٹا ڈریون. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈیٹا کی وجہ سے ہم نے صرف ان رولز کو ایکٹیویٹ کیا، فائر کیا جو کہ ریلیٹڈ تھے. اب اس وجہ سے جو فارورڈ چیننگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈریون اپروچ، کیونکہ جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں آگے لے کر جائے گا. اب ڈیٹا کیا تھا؟ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کروکس اور ایٹ فلائز جو ہیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا، تو ہم یہ ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے آگے چلتے گئے اور ہم پہنچ گئے ہیں اپنے ریزلٹ تک. The forward chaining approach is often employed by expert systems such as CLIPS. ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں CLIPS کے اندر. ہم انشاءاللہ اس کو جلدی سٹارٹ کریں گے پروگرامنگ لینگویج کو. One of the advantage of forward chaining over backward chaining is that the reception of a new data can trigger new inferences, which makes the engine better suited to dynamic situation in which conditions are likely to change. ہم صرف یہ ایک ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے فارورڈ چیننگ میں کہ جو بھی ہمارے پاس فیکٹ آئے گا اس کو ہم دوبارہ نالج بیس میں چیک کریں گے، اور جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا اس کو ایز اے فیکٹ لے کر ہم اگین وہ سائیکل چلائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ نالج بیس میں اس کے اگینسٹ کیا ہے. تو اگر ہمارے پاس ڈائنامک سچویشن ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس سائٹ پہ جانا چاہیے، ہم شور نہیں ہے، تو ہم وہاں پر فارورڈ چیننگ یوز کریں گے. یہ ایک ٹاپک ہے، ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ ہمیں کون سا فارورڈ چیننگ کہاں پر یوز کرنی ہے اور بیکورڈ چیننگ کہاں پر یوز کرنی ہے. اب ہم دیکھیں گے بیکورڈ چیننگ کیا ہے. بیکورڈ چیننگ اور بیکورڈ ریزننگ از an inference method that can be described as a working backward from the goal or goals. اب ہمارے پاس بیکورڈ چیننگ میں یہ ہے کہ ہم پہلے گول ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ گول چاہیے. اب مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ اس کے لیے کون سے فیکٹس چاہیے ہوں گے مجھے. It is used in automated theorem, proof assistant and other artificial intelligence application. ہم موسٹلی اس کو یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی تھیوریٹیکل یا میتھمیٹیکل تھیورم جو ہیں ان کو ہم پروف کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ میں یہ رزلٹ لانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. پھر ہم جو چھوٹے اپلیکیشنز ہیں چند ایک اس میں ہم یوز کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا ویدر کے لحاظ سے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج بارش ہوگی کہ نہیں، تو یہ میرے پاس ایک کنکلوژن ہے، ایک رزلٹ ہے، مجھے بارش کے متعلق پتہ کرنا ہے. اب میں آگے پیچھے جا کر دیکھوں گا کہ اس کے لیے کون سے کنڈیشنز ہونے چاہیے بارش ہونے کے لیے. تو یہ ایک گول کی طرف ہم جا رہے ہیں. گول پہلے سے ہم نے سیٹ کر دیا اور پھر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کون سے کنڈیشنز چاہیے ہوں گے. In game theory, its application to simpler sub-game in order to find a solution to the game is called backward induction. ہم گیم تھیوری ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے، ایک برانچ ہے جس میں ہم مختلف قسم کی انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہیں کہ گیمز کس طرح کھیلے جا رہے ہیں، اس میں انٹیلیجنس کہاں پر یوز ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی ہم بیکورڈ چیننگ یوز کر رہے ہوتے ہیں نارملی، اور اس کو ہم بیکورڈ انڈکشن کہتے ہیں. بیکورڈ چیننگ ہم اور ڈیٹیل میں جائیں گے. بیکورڈ چیننگ اسٹارٹ ود اے لسٹ آف گول اور ہائپوتھیسز اینڈ ورک بیکورڈ فرام دا consequent to the antecedent to see if there is a data available that will support any of these consequents. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم گول کو ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ ایک ہائپوتھیسس بھی ہو سکتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تک جانے کے لیے مجھے کون سے اینٹیسیڈنٹ جو اف والے کنڈیشن ہیں وہ مجھے کتنے چاہیے ہوں گے. اگر تو وہ جو چاہیے ہیں کیا وہ ایز اے فیکٹ اویلیبل ہیں کہ نہیں. پھر اگر وہ ایز اے فیکٹ اویلیبل ہیں تو پھر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہاں یہ گول اچیو ہو سکتا ہے اور کنڈیشنز بھی فلفل ہو رہی ہیں.
An inference engine using backward chaining would search the inference rule until it finds one which has a consequent then clause that match a desired goal. اب ہمارے پاس ایک گول آ گیا, ہم کریں گے کیا کہ ہم نالج بیس میں جائیں گے اور جو نارملی انفرنس انجن ہی کر رہا ہوگا وہاں پر وہ چیک کرے گا کہ ایسی کون سی رول ہے, ایسا کون سا نالج ہے جس کے دین کنڈیشن جو ہے, کلاؤز جو ہے وہ میچ ہو رہا ہو گول کے ساتھ. if the antecedent if clause of the rule is not known to be true, then it is added to the list of goals. In order for one goal to be confirmed, one must also provide data that confirm this new rule. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن ایسی آ گئی کہ ہمارے پاس کلاؤز جو if کلاؤز ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی. کنکلوژن پہ تو ہم پہنچ گئے ہیں, ہمیں وہ مل رہا ہے, لیکن ہمیں جو اس کا if کنڈیشن ہے وہ فلفل نہیں ہو رہا, تو اس کو ہم ایز اے فیکٹ رکھ لیں گے, اس کو بھی ایز اے گول رکھ لیں گے. اب ہم نے اس کو گول رکھا, پھر اب دوبارہ چیک کریں گے کہ یہ کس رول کے دین کنڈیشن میں ہے, اور اس کو چیک کریں گے کہ اس کے لیے جو if تھا وہ کون سا تھا. اب ہم اس طرح پیچھے چلتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ کیا ہم ایسے لیول میں پہنچ سکتے ہیں کہ جو فیکٹس ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ہیں ان میں سے کوئی ایک اس پورے چینج کو ایکٹیویٹ کر دے, کیونکہ ایک ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ سارے رولز آٹومیٹکلی فائر ہو جائیں گے. پھر تو ہم اس طرح بیکورڈ چلتے جائیں گے اور کوشش کریں گے, اور یہ اپروچ یہ ہوگی کہ ہم وہاں تک پہنچیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسا آ جائے جو دین جو if کنڈیشن ہے اس کو فلفل کر سکے, جو فیکٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اس if کنڈیشن کو فلفل کر سکے. اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے. سپوز دیٹ دا گول از ٹو کنکلوڈ ویدر ٹویٹی اور فرٹز از اے فراگ. ہم نے اگر اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹویٹی یا فرٹز جو ہے ان دونوں میں فراگ کون سا ہے, given information about each of them and that the rule base contains the following 4 rules. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں آبجیکٹس میں ٹویٹی یا فرٹز میں کون سا فراگ ہے اور ہمارے پاس جو رولز ہیں وہ کیا ہیں. If X croaks and eat flies, then X is frog. If X chirps and sings, then X is canary. If X is frog, then X is green. If X is canary, then X is yellow. یہ ہمارے پاس 4 رولز ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ بیکورڈ چیننگ میں ہم اس کو کیسے یوز کریں گے. Let us illustrate backward chaining by following the pattern of computer as evaluates the rules. Assume the following facts. ہمارے پاس following facts ہے. Frit croaks, Fritz eats flies, Tweety eats flies, Tweety chirps, and then Tweety is yellow. ہمارے پاس یہ facts آ گئی. اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہوگا. With backward reasoning, the computer can answer the question who is frog in 4 steps. In its reasoning, the computer use a particular or placeholder. ہم کریں گے کیا کہ ہم جس چیز کو سرچ کر رہے ہیں اس کو ہم ایز اے ویریبل لے لیں گے, وہاں پر ہم کوئی ویلیو رکھنے کی کوشش کریں, کوئی پلیس ہولڈر ہوگا. ہیئر کویسچن مارک فار دا آنسر, جو ہمیں آنسر چاہیے ہوگا وہ وہاں پر ہم کوئی ویریبل رکھیں گے, یہاں پر ہم نے کویسچن مارک رکھ دیا ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کون سا فراگ ہے, کیا ہے جو فراگ ہے. بیسڈ آن رول 1 the computer can derive that question mark this placeholder croaks and eat flies. اب رول نمبر 1 کیا ہے؟ if X croaks and eat flies then X is frog. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں فراگ چاہیے تھا, کہ فراگ کیا ہے, کون سا والا ہے. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی X ہے, اور وہ X کیا کرے گا, وہ X croaks اور eats کرے گا. تو ہم یہاں سے بیک چلے گئے اس کی طرف. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ X کیا ہوگا جو croaks اور eat flies کرے گا. سیکنڈ رول کیا ہوگا, croaks and eat flies.
Based on logic, the computer can derive that question mark croaks and question mark eat flies. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کیونکہ ہم بیک پہ چلے گئے تھے کہ جو بھی ہے وہ کوشچن مارک جو ایکس ہے وہ کراکس کرتا ہے اور وہ ایٹ فلائز کرتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فیکٹس میں ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں یہ بتائے گی. بیسڈ آن دا فیکٹ دا کمپیوٹر کین ڈرائیو فرٹس کراکس اینڈ فرٹس ایٹ فلائز. اب ہمیں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ہے کہ کراکس جو ہے وہ فرٹس کرتا ہے اور ایٹ فلائز جو ہے وہ بھی فرٹس کر رہا ہے, اس وجہ سے کیونکہ وہ ہمارے پاس نالج بیس میں ہمارے پاس فیکٹ لسٹ میں پڑا ہوا تھا, اس وجہ سے ہمارے پاس وہ میچ ہو رہا ہے تو ہم اس کو لے لیں گے اور پھر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایکچولی وہ فرٹس تھا جو کہ فراگ تھا. دس derivation will cause the computer to produce frits as the answer to a question who is frog. Note that the computer has not used any knowledge about Twitty to compute that Fritz is frog. ہم یہاں بیکورڈ چیننگ میں سمپلی بیک پہ جا رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پہنچ سکتے ہیں اپنے کنکلوژن تک. Note that the goal always match the affirmed version of the consequence of implication, and even then their antecedents are then considered as the new goal. And note that the conclusion is in affirming the consequent, which ultimately must match known fact, usually defined as a consequent whose antecedents are always true. اب ہم نے یہ سارے باتیں ڈسکس کر لی ہیں کہ ہم کس طرح کر رہے ہوتے ہیں. ہم پہلے دیکھتے ہیں دین کنڈیشن کو اور اس دین کے بعد ہم جاتے ہیں اس کے ایف کنڈیشن کو دیکھتے ہیں. اگر تو وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ہم ایز اے گول کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر اس گول کو دوبارہ فیکٹ لسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے پاس ہیں کہ نہیں. اگر تو نہیں ہے تو پھر ہم نالج بیس میں دوبارہ جائیں گے اور وہاں پر چیک کریں گے کہ اس کے لیے کون سے ایف کنڈیشن ہیں جو ہمیں چاہیے, اور اگر وہ ہیں تو وہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا. بیکاز the list of goal determine which rule are selected and used. This method is called goal driven in contrast to data driven forward chaining interface inferencing. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس گول تھا جس کو ہم اچیو کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون سے رولز ہیں جو ایکٹیویٹ ہونے چاہیے, اس وجہ سے ہم اس کو گول ڈریون بھی کہتے ہیں. The backward chaining approach is often employed by expert system. ہم ایکسپرٹ سسٹم میں بیکورڈ چیننگ کو یوز کرتے ہیں. پروگرامنگ لینگویجز سچ ایز پرولوگ, نالج مشین اینڈ ECLIPS, یہ ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس جو ایکسپرٹ سسٹم کے لینگویجز ہیں ان میں ہمارے پاس پرولوگ ایک اہم لینگویج ہے, نالج مشین ہے, اس طرح کے ڈفرینٹ ہیں, تو ان میں ہم بیکورڈ چیننگ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. How to choose between forward and backward chaining? If an expert first need to gather some information and then tries to infer from it whatever can be inferred, choose the forward chaining inference engine. اب ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, ہم فیکٹس کو گیدر کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تو اس کے لیے پھر ہم صرف فارورڈ چیننگ کو یوز کریں گے. However, if your expert begins with hypothetical solution and then attempts to find facts to prove it, choose the backward chaining inference engine. اب ہم مقصد ہمارا یہ ہے کہ میرے پاس آلریڈی ریزلٹ ہے, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے مجھے کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, تو اس کے لیے پھر ہم بیکورڈ چیننگ یوز کریں گے. کانفلکٹ ریزولوشن اس میں کس طرح ہوگا؟ اگر ہمارے پاس 3 رول ہیں سمپلی, دا ٹریفک لائٹ از گرین, دا ایکشن از گو, دا ٹریفک لائٹ از ریڈ, دا ایکشن از اسٹاپ. لیٹ اس ایڈ اے نیو اور تھرڈ رول وچ از دا ٹریفک لائٹ از ریڈ, دا ایکشن از گو. اب ہمارے پاس اگر ریڈ ہے یہاں بھی تو ہم کہہ رہے ہیں گو ہے, اگر لائٹ ریڈ ہے تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں اسٹاپ ہے.
تو ان دونوں میں ہمارے پاس سیم آ رہا ہے. اب یہ کنفلکٹ آ رہا ہے, اس کو ہم کیسے ریزالو کریں گے؟ وی ہیو ٹو رولز, rule 2 and rule 3 with the same if part. Thus both of them can be set to fire when the condition part is satisfied. These rules represent conflict set. The inference engine must determine which rule to be fired from such a set. A method from choosing a rule to fire when more than one rule can be fired in a given cycle is called conflict resolution. If forward chaining, both rules would be fired. Rule 2 is fired first as the topmost one, and as the result, it then part is executed and linguistic object action obtain value stop. However, rule 3 is also fired because the condition part of this rule match the fact traffic light is red, which is still in the database as a consequent object action knows the new value go. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فارورڈ چیننگ یوز کریں گے تو ہم دونوں رولز کو فائر کریں گے اور دونوں میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ویلیوز آ رہی ہیں. میتھڈ یوز فار کنفلکٹ ریزولوشن ریزالونگ, ہم اس کو کیسے سالو کریں گے؟ فائر دا رول ود دا ہائیسٹ پرائرٹی. In a simple application, the priority can be established by placing the rule in a appropriate order in the knowledge base. Usually this strategy works well for express system with around 100 rules. ہم کریں گے کیا کہ اس کی پرائرٹی سیٹ کر دیں گے اور ہم ڈفرینٹ رولز جب بنائیں گے تو ہم اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا والا رول فائر ہوگا پہلے اگر تو کنفلکٹ آتا ہے. یہ موسٹلی تب پاسبل ہوگا اگر ہمارے پاس رولز کم ہوں, اگر وہ 100 کے اراؤنڈ ہوں. فائر دا موسٹ اسپیسیفک رول. دس میتھڈ از آلسو نون ایز اے longest matching strategy. It is based on the assumption that the specific rule processes more information than a general one. ہم اس طرح کریں گے کہ ہم موسٹ اسپیسیفک رول کو فائر کریں گے, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ آگے یوز ہو رہا ہے, کوئی ایسا رول ہے جو آگے بہت سارے اور رولز کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے, اور کوئی ایسا رول ہے جو صرف ایک یا دو کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے, تو ہم کریں گے وہ والا اسپیسیفک کو فائر کریں گے جو ہمارے مقصد کو فلفل کرے گا. دونوں کی اف کنڈیشن سیم ہے لیکن جو دین ہے وہ آگے ڈفرینٹ ہے, لیکن ہم کون سا والا دین چاہ رہے ہیں جو ہمارے مقصد کو پورا کرے گا, تو ہم پھر یہ بتا دیں گے کہ یہ اسپیسیفک ون فائر ہونا چاہیے. Fire the rule that use the data most recently entered in the database. ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سا ڈیٹا جو ہے وہ ریسنٹلی ایڈ ہوا ہے. ریسنٹلی جب فیکٹ لسٹ میں آئے گا تو ہم اس کے رول کو سمپلی فائر کریں گے. This method relies on the time tag attached to each fact in the database. In the conflict set, the expert system first fires the rule whose antecedent uses the data most recently added to the database. یہاں پر ہم سمپلی یہ دیکھیں گے کہ کون سا ڈیٹا جو ہے وہ ریسنٹلی ایڈ ہوا ہے, اس کے ساتھ ہم کوئی ٹائم سٹیمپ لگائیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ڈیٹا ریسنٹلی ایڈ ہوا ہے, تو ہم صرف اس سے ریلیٹڈ جو رول ہوگا اس کو فائر کریں گے ٹائم سے ریلیٹڈ. ایڈوانٹیجز آف رول بیس ایکسپرٹ سسٹم. نیچرل نالج ریپرزنٹیشن. ہم کچھ ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. این ایکسپرٹ یوزلی ایکسپلین دا پرابلم سالونگ پروسیجر ود سچ ایکسپریشن as this. In such and such situation I do so and so. These expression can be represented quite naturally as if and then procedural rule. ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرلی ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر تو یہ ہوتا ہے تو ہم اس کے اگینسٹ یہ کریں گے, تو ان ساری چیزوں کو ہم رولز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. یونیفارم اسٹرکچر. Production rule have the uniform if-then structure. Each rule is an independent piece of knowledge. The very syntax of production rule enable them to be self-documented. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل سمپل ہے, اس وجہ سے یونیک اور یونیفارم رولز ہم بناتے ہیں.
سپریشن آف نالج فرام اٹس پروسیسنگ. ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو نالج ہے وہ سپریٹ ہوتا ہے اس کے پروسیسز سے. ہم صرف نالج بیس کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں اور جو آپریشنز ہیں ان کو دوسری جگہ پر رکھتے ہیں. ڈیلنگ ود انکمپلیٹ اینڈ uncertain knowledge. Most rule-based expert systems are capable of representing and reasoning with incomplete and uncertain knowledge. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو نارملی uncertain knowledge ہے جو فکس نہیں ہے ہم اس کو بھی نالج بیس میں ہم اس کو بھی رول بیس سسٹم میں یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی آ جاتی ہیں. ایپک ریلیشن بٹوین رولز. Although the individual production rules are relatively simple and self-documented, their logical interaction within the large set of rules may be opaque. Rule-based systems make it difficult to observe how individual rules serve the overall strategy. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت سارے رولز ہیں تو ان کو آپس میں ہم کیسے کنیکٹ کریں گے یہ اور وہ ہمیں کیسے ایک مقصد تک لے کر جائے گا. یہ اگر رولز بہت ہیں تو ان کو ہینڈل کرنا لاجیکلی ہمارے لیے کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. ان افیکٹو سرچ اسٹریٹجی دا انفرنس انجن اپلائز این exhaustive search through all the production rules during each cycle. Expert system with a large set of rules, over 100 rules, can be slow and thus large rule-based system can be unsuitable for real-time application. اب ہم نارملی انفرنس انجن کیا کرتا ہے کہ وہ انسٹرکچر سرچ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر ایک رول کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں, تو اس سے ہمارا سسٹم بہت سلو ہو جائے گا. Inability to learn. In general, rule-based expert systems do not have ability to learn from the experience. Unlike a human expert who knows when to break the rule, an expert system cannot automatically modify its knowledge base or adjust existing rule or adding new one. The knowledge engineer is still responsible for resolving and maintaining the system. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بخود لرننگ کرنے کی کیپیبلٹی اس میں کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, اور یہ بھی ہے کہ کوئی رول بریک بھی نہیں ہو سکتا. جو رول جس طرح ہے وہ ایگزیکٹلی اس طرح ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سچویشن ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں ہم رول بریک کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس گاڑی کی جو چابیاں ہیں وہ گاڑی کے اندر رہ گئی ہیں. اب ہم رول یہ ہے کہ آپ نے دروازہ جو ہے گاڑی کا وہ چابی کے ساتھ کھولنا ہے. اب آپ کے پاس چابی ہی نہیں ہے تو وہاں آپ نے رول بریک کرنا ہے. وہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ شیشہ توڑیں گے یا کسی اور طریقے سے انفیئر مین سے آپ جو ہے وہ ڈور جو ہے اوپن کریں گے. تو اس طرح کے بہت ساری سچویشن ہمارے پاس آ جاتی ہیں جہاں پر جو ایگزیکٹ رول ہے اس کو ہم بریک کر دیتے ہیں, لیکن جو نالج بیس ایکسپرٹ سسٹم ہوگا اس میں یہ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوگا. اور جو لاسٹ ہمارے پاس ہوگا ایک ڈس ایڈوانٹیجز, وہ یہ ہے کہ نارملی جو نالج انجینئر کا کام ہے, جو نالج گیدر کرتا ہے ایک ایکسپرٹ سسٹم سے, اس کے لیے کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ایکسپرٹ سسٹم ایکسپرٹ جو ہے ہیومن ایکسپرٹ جو ہے وہ کیونکہ ایکسپرٹ ہے اپنی فیلڈ کا, تو اس کی اویلیبلٹی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ اویلیبل نہیں ہوتا, اس کا ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے. اب اس طرح کے سافٹ ویئر کچھ بنے ہوئے ہیں جو وہ نالج گیدر کرنے کے لیے ہیں, لیکن وہ بھی اتنے فرینڈلی نہیں, اس کے لیے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو وہ ایکسپرٹ سے وہ نالج لینا کافی ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے رول بیس سسٹم کا. تو آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کریں گے اور یہاں پر کمپلیٹ کریں گے. ہم نے انفرنس انجن کے ڈفرینٹ ٹائپس پڑھے, 4 بیسک ٹائپس تھے. اس کے بعد ہم نے فارورڈ چیننگ اور بیکورڈ چیننگ دیکھا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. ایک ڈیٹا ڈریون ہے اور ایک گول ڈریون ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی کانفلکٹ آتا ہے, سیم رول ہیں, اس کے جو اف کنڈیشن ہیں وہ سیم آ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے. اس کے بعد ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہم نے دیکھے رول بیس ایکسپرٹ سسٹم کے. تو آج تک کے لیے اتنا, اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ. تک کے لیے اللہ حافظ.